बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 21 अप्रैल है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के बाहर 10,000 बंदों का टारगेट। अलीमा खान के इस ऐलान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों तस्लीम नहीं करती? कायदीन 10,000 बंदे लेकर अडयाला के बाहर क्यों इकट्ठे नहीं होते और अलीमा खान और बाकी बहनों को क्यों तन्हा छोड़ दिया जाता है? इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। आज मंगल का दिन है और मुलाकात का दिन है। क्या ये मुलाकात करवाई जाएगी और आज तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अडयाला के बाहर आएगा और कौन नहीं आएगा, ये मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और फिर इसके साथ साथ सलमान राजा का नाम जो है वो इस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया, जो लिस्ट मुलाकातियों की है। और आखिरकार पिछले 2 मुलाकातों में हमने सलमान अकरम राजा का नाम क्यों जो है वो माइनस होते हुए देखा। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इमरान खान के हवाले से करारदाद मंजूर की गई। क्या करारदादों के जरिए इमरान खान रिहा होंगे? और फिर जावेद चौधरी और ताबिश हाशमी आमने सामने। जावेद चौधरी ने ताबिश हाशमी के तज्जिए के हवाले से क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। जरदारी साहब माइनस हो गए, इस सफारतकारी में हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के तर्जुमान जरदारी साहब के हवाले से क्या कहते हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और पाकिस्तान में 4 से 5 जहाज लैंड किए हैं और क्या दूसरा दौर होने जा रहा है? बुध के हवाले से एक एक्सपेक्टेशन, एक खबर के जरिए पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। पाकिस्तान में क्या खबरें आ रही हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और इसका सारा रेवेन्यू हम थैलीसीमिया अलर्ट और फिर जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है स्किल सेट का, इस पर खर्च कर रहे हैं। तो आपने ज़रूर इस प्रोजेक्ट का चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्सा बनना है। दोस्तों, खबर ये है कि जब भी मंगल आता है ना, तो मंगल का दिन पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पर बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके ज़हन में ख्याल आता है कि अच्छा आज मुलाकात का दिन है, आज दरवाजे खुलेंगे, किसी को रहम आएगा, इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। जालिम शायद अगर तीनों की ना करवाएं तो कम से कम एक बहन को ज़रूर मिलने की इजाज़त दी जाएगी। कोई वकील जाकर मिलेगा, कोई खैर खबर इमरान खान के अंदर से बाहर आ जाए। ये ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को और ख़ासतौर पर बहनों को, जिस उम्मीद के साथ वो अडयाला की तरफ सफ़र करती हैं, ये उम्मीद लगाकर कि शायद आज किसी को ख्याल आ जाए। दोस्तों, मंगल का दिन हमने पिछले 4 महीनों में तहरीक इंसाफ के सारे जो कायदीन थे, इनके असल चेहरे देख लिए। कोई अपोजिशन लीडर है लेकिन अपोजिशन करना नहीं चाहता, कोई सेनेट में अपोजिशन है लेकिन बहनों के साथ खड़ा होना नहीं चाहता। किसी को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में बनाया लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ ही अपोजिशन कर रहा है। कोई चेयरमैन है लेकिन वो सिर्फ नाम का चेयरमैन है, वो अपनी छाती पे हाथ मारकर इमरान खान का नाम लेकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। वेंटिलेटर पर है बेचारा, लेकिन वो बहनों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता ही है कि अगर बहनें ना होती तो इनके चेहरे भी कभी पाकिस्तान की आवाम के सामने ना आते। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, अगर इमरान खान सिर्फ अकेले होते, खानदान में कोई ना होता, तो ये कभी भी जो प्रॉक्सीज हैं, इनके चेहरे पाकिस्तान की आवाम के सामने ना आते। अगर ये जो मुलाकातें रुक जाएं, एक लम्हे के लिए ये भी तसव्वुर करके देखें कि इन लोगों ने पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों के जरिए मशहूर करवा देना था कि खान साहब डील करके बैठ गए अंदर। ऐसा ही है ना कि खान साहब ने डील कर ली है, अंदर मज़े से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्हें मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार कर ली। देखिए, बताने वाले, लिखने वाले, पढ़ाने वाले, खबर लेकर आने वाले, उनके ज़रिए खबर दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बहनें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर को और दुनिया को बताया कि इमरान खान अंदर डट के खड़ा है। अगर ये चैनल भी टूट जाए तो निज़ाम के ठेकेदारों से क्या उम्मीद है, जो जाली अखबार इमरान खान के सामने रखकर पूरा मंजरनामा, सियासी हालात जो हैं बदल देते हैं। तो क्या भी ये खबर पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों के जरिए प्लांट करके आवाम के सामने नहीं रख सकते थे कि यार तुम जिसके लिए कुर्बानी और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हो, वो तो अंदर डील करके बैठा हुआ है। अंदर उसे 5 स्टार जेल जो है मुहैया कर दी गई है, तमाम सहूलियात उसके पास मौजूद हैं। और वो तमाम सहूलियात जो जरदारी को मिली, जो नवाज शरीफ को मिली, जो नवाज शरीफ की बेटी को मिली, इससे डबल अच्छी सहूलियात हमने दे रखी हैं। गो कि ये कहते यही हैं। लेकिन अगर ये चैनल बहनों का, अगर बहनों की ये जुस्तजू और कोशिश ना हो तो यकीनन ये बयानियां बनाने में देर नहीं लगेगी।
یہ بہنیں ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے باہر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ آج دروازے کھلیں. اگر بہنیں کر سکتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج مجھے درجنوں کے حساب سے آپ کے کمنٹس اور پھر کچھ جو پیغامات ہمارا جو پبلک نمبر ہے اس پہ موصول ہوئے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی اعلان کیا جائے گا لیکن اعلان نہیں ہو رہا. تحریک انصاف کے اندر ایک نئی لڑائی اب شروع ہو گئی ہے کہ کچھ ٹاؤٹ صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر ہیں، ان کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. دیکھیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو کنٹروورشل بنائے، کیونکہ آپ لوگوں کے اپنے کرتوت ایسے ہیں اور ایسے اعلانات اور ایسی جستجو، ایسی تگودو اور ایسے نیریٹو بلڈنگ کے طریقہ کار دنیا کے سامنے آ گئے کہ کوئی بھی تحریک چلانا نہیں چاہتا، کوئی بھی اسلام آباد جانا نہیں چاہتا، کوئی بھی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا، اور کسی کو ضرورت نہیں ہے. علیمہ خان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، وہ کافی ہیں آپ تمام لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے. نورین نیازی کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہے، اور پاکستان کے اندر یہ لوگ عمران خان کو قید تنہائی میں اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے، لوگ عمران خان کے بارے میں سوچنا، بولنا، سوال کرنا چھوڑ دیں. سلمان صفدر نے ہمیں بتایا، غور سے سنیے گا دوستو، یہ کہانی ہے عمران خان کی، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی، جس کی مقبولیت اور جس کے نام پر لوگ اپنی سیاست کو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہن کہتی ہے کہ سلمان صفدر نے ہمیں بتایا کہ عمران خان اپنی قید تنہائی کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے. پی ٹی آئی کو ساری سیاست چھوڑ کر عمران خان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیں، سیاست ہی ہو رہی ہے نا. اچھا کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ اچھا کرسی چھوٹی ہے، اچھا گاڑی لے کر آؤ. آج ہم نے ہیلی کاپٹر پہ جانا ہے، ٹک ٹاک بنائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارا خان کیسا ہے اور اس کے سپاہی کس طرح سے خیبر پختونخوا کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ خدمت جو ہے نا، اس کے لیے پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، صرف ایک ہی ووٹ تھا. کسی کو یہ بات اچھی لگے، کسی کو یہ بات بری لگے، کوئی تسلیم کرے، کوئی کسی کو ٹاؤٹ کہے، کوئی کسی کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا کوئی پلیئر کہے، آپ جو مرضی نام دیں. پاکستان میں خان صاحب کی حکومت گئی نا تو عوام بغیر کسی لیڈر کے نکلی تھی. آپ کو یاد ہے نا، آپ ہی نکلے تھے. پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہمیں سے سن رہے ہیں، آپ لوگ نکلے. کس نے کال دی؟ کیا سہیل افریدی نے کال دی؟ کیا چیئرمین تحریک انصاف موجودہ بیرسٹر گوہر نے دی؟ خیر اس وقت تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا اس بندے کا. کیا اسد کیسر نے کال دی؟ کیا پرویز خٹک نے کال دی؟ کیا فواد چودھری نے کال دی؟ کیا اس جماعت میں بیٹھے ہوئے تمام پراکسیز جو آہستہ آہستہ عمران خان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، کیا کسی نے کال دی؟ نہیں دی. عوام نکلی. عوام کو نظر آ گیا کہ یار پاکستان میں 78 برسوں میں ایک لیڈر آیا اور اس نے پاکستان کے نظام کو چیلنج کیا، ٹکر دی، دو خاندانوں کے نظام کو گرا کر رکھ دیا، دو خاندانوں کی یہ جو میوزیکل چیئر تھی اس کو بے نقاب کیا. عمران خان نے کہا تھا نا کہ اگر پاکستان میں ان کو موقع ملے تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور آج وہ ہو گئے. لوگ نکلے کیونکہ 78 برسوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی. کسی نے کال نہیں دی. کراچی میں آج بھی وہ مناظر ریکارڈ پر موجود ہیں جب عوام نکلی. لاہور کے مناظر آج بھی موجود ہیں جو لبرٹی چوک ہے کہ جس طرح پاکستان کی عوام نکلی. شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر یہ پیغام تھا کہ عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے، اور پاکستان کی عوام کو جو شعور دیا، اس شعور کی وجہ سے عوام باہر نکلی. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کہتے ہیں جی کال نہیں آ رہی. عمران خان کبھی بھی تحریک انصاف کو نہیں کہیں گے کہ آپ نکلیں باہر اور میری رہائی کے لیے کچھ کریں. یہ باقاعدہ طور پہ علیمہ خان اور باقی بہنوں نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا. دوستو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور جب سے علیمہ خان والا یہ معاملہ ہوا، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو بالخصوص وہ آپ کو ہر جو اڈیالہ جیل کی ہیئرنگ یا ملاقات اسے کہیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پچھلے 2 جو منگل گزر چکے ہیں ان کا لسٹ پہ نام نہیں ہے. اور ایسی کیا وجہ ٹھہری کہ یہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بہنوں کے ساتھ جا کر کھڑے، جب جا کر کھڑے ہوں گے تو پوچھیں گی نا بہنیں، اور بہنیں بھی یاد کروائیں گی کہ یہ عہدہ عمران خان نے تمہیں دیا. اور بہنیں بار بار یہ کہہ رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو یہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ دفاع کر رہی تھی سلمان اکرم راجہ کا، لیکن ان کا نام اب نہیں آ رہا. تو اس وقت میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جس لسٹ کی میں بات کر رہا ہوں 6 وکلا رہنماؤں میں کی فہرست اڈیالہ جیل کی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، بابر روان، نیاز اللہ نیازی، جمشید خان، شمسہ کیانی، نادیہ سیف کے نام شامل ہیں. اور عمران خان اور بشرا بیوی کی فیملی بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائے گی. اچھا، اب کپتان کے حوالے سے جی خبر یہ بھی آئی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں
ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ ایوان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم نے استحکام علاقائی تعاون پاکستان کی طویل مدتی سلامتی، پائیدار ترقی، معاشی خوشحالی اور عالمی وقار کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایسی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی جو مکالمے، سفارتی روابط اور پرامن بقائے باہمی پر مبنی تھی۔ کرتارپور راہداری، صحت کارڈ، افغانستان کے حوالے سے پالیسی، عمران خان کا ویژن، پاکستان امن کا شراکت دار، یہ تمام چیزیں اس کا حصہ بنی۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جوگا کرے کہ آپ عمران خان کے جس طرح آپ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح اس کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کریں۔ آج پورے تقریباً کوئی 2 سال ہو گئے، الیکشن کو 2-2.5 سال ہی ہو گئے نا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اسمبلی باہر لگاؤ، اڈیالہ کے باہر لگاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسمبلی جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو بابر سواتی اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی، آپ سے یہ سوال ہے کہ آخرکار ایسا کیا ہے کہ 90-95 جو آپ کے ایم پی ایس ہیں، یہ آخرکار اڈیالہ کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ اور آج آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ پاکستان میں تمام صحافیوں کو جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پچھلے 3 برسوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر برباد کر دیے، جن کے بچے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا یہ سوال ہے آپ سے کہ سرکار یہ 95 جو لوگ ہیں، یہ ایم پی اے اپنے حلقوں سے 200-300 افراد لے کر اڈیالہ کے باہر کیوں نہیں جاتے اور بہنوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ قراردادیں آپ 1000 بھی پاس کر لیں گے نا، 1,00,000 بھی پاس کروا لی جائیں گے، تو اس سے عمران خان رہا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو میدان میں آ کر کام کرنا پڑے گا۔ آج مجھے جنید اکبر صاحب جب آئے نا، تو ان کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ ایک ہارڈ لائنر ہیں، اور یہ آئے، لوگوں نے ان کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہن کچھ فرق ہوئے گا۔ ان کا آنا آپ کو یاد ہوگا کہ وجہ کیا بنی؟ جب علی بن گنڈا پور جیل میں جا کر خان صاحب کو کہتے تھے نا کہ دیکھیں جی میں پارٹی نوں چلاواں یا پھر میں حکومت کروں، آپ کی حکومت لوگوں کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے، لوگ ہمارے سے متنفر ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو نا بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ اور پھر پارٹی کو چلاتے ہیں تو میں ادھر توجہ نہیں دے پاتا۔ تو جب بھی خان صاحب نے کہا نا کہ نکلتے کیوں نہیں ہو، پارٹی کو ری آرگنائز کرو، تو انہوں نے یہی بہانے دیے کہ جی پارٹی بھی چلانی ہے، حکومت بھی چلانی، بتائیں میں کیا کروں۔ تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا تو اس کو بدل دیتے ہیں۔ لاہور کے جلسے میں جس میں علی بن گنڈا پور بہت دیر سے پہنچے، رکاوٹیں کھڑی تھی، جو بات بالکل جائز ہے، اور ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اور لاہور کے بالکل آخری کونے میں جو ایک مویشی منڈی تھی، وہاں پر یہ جلسے کی اجازت دی گئی، اور ہوا کیا جی، وہاں پر لوگوں نے ان کو جوتے دکھائے۔ تو خان صاحب تک یہ بات پہنچی تو خان صاحب نے کہا کہ اب عوام میں ان کی پذیرائی اور جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ عوام کی سپورٹ سے آپ ہیں نا، اور جب وہی ختم ہو جائے گی پیچھے کیا رہے گا؟ تو پھر علی بن گنڈا پور کی جگہ یہ جنید صاحب جو ہیں وہ آئے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ ایک ہارڈ لائنر ہیں، اور یہ یقیناً پاکستان کو بہت آگے لے کر جائیں گے، جماعت کو بہت آگے لے کر جائیں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے بیانات۔ جب علی بن گنڈا پور تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، میرے ساتھ جو ایک ناانصافی کی جاتی ہے۔ علی بن گنڈا پور بھی چلے گئے، لیکن یہ ہارڈ لائنر اور ان کے پیغامات اور ان کے بیانات، اس کا پاکستان تحریک انصاف، خاص طور پہ خان صاحب کی رہائی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے آج ایک کام یہ کیا ہے، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جی۔ جلسے نے اسٹیبلشمنٹ حکومت کی نیند حرام کر دی، لیکن کچھ پھٹیچر جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، خبر اور تجزیے دینے کے بجائے ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ان کا تعلق پی ٹی آئی کے کسی ایک گروپ سے ہو۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ سے پہلے ان لوگوں کو جیب خرچ ملتا تھا اور اس کے بدلے یہ فرمائشی ویلاگ کرتے تھے، آپ بھی اسے بحال کریں تاکہ آئندہ یہ آپ کے حق میں ٹویٹس اور ویلاگس کریں۔ دیکھیں میرا خیال یہ کہ جنید بھائی، آپ کو صحافیوں سے لڑنے کی بجائے نا اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہیے، آپ کو عمران خان کے لیے لڑنا چاہیے، آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے لڑنا چاہیے، کیونکہ صحافیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کے اندر۔ بہت سارے صحافی مشن پہ ضرور ہوں گے، لیکن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحافی کس طرح سے برباد ہو گئے، نوکریاں ان سے چھین لی گئی، ان کے کپڑے اتار کر ویڈیوز بنائی گئی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو اپنی زندگی بچا کر ملک سے بھاگنا پڑا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں سر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً وہ کہیں نہ کہیں بیانات سوچ سمجھ کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے بیانات تھوڑی سی تیزی ہم لے کر آئے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا۔ ویسے بھی کچھ لوگ کمپرومائز ہو گئے۔ تو جنید اکبر صاحب نے آج پاکستان میں صحافیوں پر یہ تنقید کی، یقیناً ڈاؤٹس بھی اس کے اندر ہیں، یقیناً اس میں علی بن گنڈا پور کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ لوگوں کے نام لیں
اور اس کا ذکر کریں. اگر کوئی واقعی یہ کام کر رہا ہے تو اس کو دنیا کے سامنے رکھا جائے. اور اس میں آپ کو نا خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی دے دوں, کیونکہ یہ بلڈ کلوٹنگ کا معاملہ ہے, اور میں نے آج کیونکہ پاکستان میں کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وجوہات دیکھی جائیں کہ بشرا بی بی کو بھی دائیں آنکھ میں, اور پھر اس کے بعد عمران خان کو بھی دائیں آنکھ میں, ایک ہی قسم کی بیماری, اور یہ کوئی اتنا زیادہ اتفاق نہیں ہو سکتا, اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں پلاننگ کی گئی ہے. اچھا, یہ جو بلڈ کلوٹنگ کا معاملہ, یہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا. اب تو خیر چیٹ جی پی ٹی ہے, گروک ہے, دیر سو مینی پلیٹ فارمز, آپ جا کر وہاں پہ لکھتے ہیں تو وہ آپ کو پوری انفارمیشن دے دیتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. میں نے کسی ایک ڈاکٹر سے آج یہاں پہ نا اس حوالے سے بات کی, گورا ایک ڈاکٹر تھا, اس سے پوچھا کہ یہ بلڈ کلوٹنگ اصل میں چکر کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کیا آرٹیفیشلی یہ کریٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کی سمٹمز کیا ہوں گی. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر اب ریگولر بلڈ کلوٹنگ کے لیے کچھ ایسی ادویات موجود ہوتی ہیں جو پیشنٹ کو دی جاتی ہیں, اور ایسے بہت ساری میڈیسنز موجود ہیں جن کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے, اور یہ ہیلنگ پروسیس کو جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے. اگر بلڈ کا بہاؤ زیادہ ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ کلوٹ بنے. تو یہ کام ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس کی جو فارم ہے وہ کیا ہوتی ہے, جو میڈیسن جو آپ نے بتا رہے ہیں. انہوں نے مجھے نا میرا خیال ہے کہ کوئی 30 سے 35 میڈیسن گنوا دی, اس کی پوری فیملی بھی گنوا دی, یہ کس فیملی سے ہے, اس کا کیمیکل نیم کیا ہے, سارا انہوں نے مجھے بتایا. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ لیکوڈ فارم میں بھی, انجیکشنز کی شکل میں بھی, ٹیبلٹس کی شکل میں بھی, اور بہت سارے طریقے ہیں آپ کو یہ ادویات جو مل جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انجیکشن کی شکل میں ہے, اگر آپ وہ ٹیکہ کھانے میں ملا دیں اور آہستہ آہستہ آپ دینا شروع کر دیں تو یقیناً اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور خان صاحب کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کیا کھلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ دیسی ککڑ آتا ہے, اور وہ پورا ایک بل ہے جو پاکستان میں نون لیگ دکھاتی ہے, لیکن یہ طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے. اس کو آپ ٹریس بھی نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل عمران خان کے خون کے نمونے لیے جائیں اور پھر اس کا کیمیکل ایگزامینیشن ہو. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر ملاقات نہیں ہوتی, یہاں پر مرضی کا وکیل نہیں دیا جاتا, یہاں پہ وکیل صفائی وہ سرکار دیتی ہے, مرضی کا جو جج ہے وہ لا کر فیصلے کرتا ہے, مرضی کے فیصلے دیتا ہے. تو عمران خان کا اتنا سوفسٹیکیٹڈ جو بلڈ ٹیسٹ ہے, کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ اس ملک کے اندر صرف جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا نا, وہ جرنیلوں نے اپنایا تھا کہ ہم نواز شریف کے پلیٹ لسٹ اوپر نیچے کرتے ہیں, ایک راستہ ملے گا اور ہم نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیج دیں گے, اور بعد میں ہم موقع ملے گا واپس لے آئیں گے. تو خان صاحب کی زندگی کو ایک بہت ہی خطرناک ایک اس وقت سچویشن ہے, خطرہ ہے, اور ان کے بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے, انڈیپینڈنٹ علاج ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو بار بار انکار ہو رہا ہے نا, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پورا کیمیکل جو ایگزامینیشن ہوگا, پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کو کیا دیا گیا. آج یہ جو باتیں, جس ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, اور اس سے تو اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دانستہ طور پہ ملاقات نہیں ہو رہی. دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو پارٹی لیول پر عمران خان کی ہدایت علیمہ خان سے بہتر اور سچی ہدایت کوئی باہر نہیں لا سکتا, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اذیت دو ان کو. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ انفارمیشن باہر آئی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بیانات اگر وہ بھی آ گئے تو پھر ایک تحریک چلے گی اور وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے, اور ہم نے اس کو روکنا ہے. اور پھر اگر ہم نے مرضی کا ڈاکٹر دے دیا, وہ تو ٹیسٹ کرے گا, وہ خون کے نمونے لے گا, اور پھر سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کو اصل میں دیا کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر سیاست ہوگی, پاکستان میں تحریک چلے گی, اور اگر نہ بھی ہو تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا بنا کر پیش کر دیا جائے گا جس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ان تناظر مین لائنز کے اوپر عمران خان کا جو علاج ہے, یا پھر یہ کہا جائے کہ ایکسیس جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اور دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ تابش ہاشمی پاکستان میں ایک پروگرام کرتے ہیں, اور تابش کے بارے میں ان کے پروگرامز بہت سارے کنٹروورشل بھی ہوتے ہیں, اور زوم میننگ گفتگو کی جاتی ہے, ڈبل میننگ ہوتا ہے ان کی گفتگو کے اندر. تو میرے کبھی بھی یہ فیورٹ نہیں رہے اپنی گفتگو کی وجہ سے. خیر لوگوں کو ہنساتے ہیں, لیکن جس چیز کو انہوں نے مزاح کا نام دیا ہے شاید وہ ہماری روایات یا ہماری تہذیب کے خلاف ہے. خیر میں نے فالو بھی نہیں کرتا, لیکن ایک چیز ہوئی کہ انہوں نے کچھ باتیں پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے کی. میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا تھا, لیکن ہوا کیا ہے کہ جاوید چوہی صاحب نے اس کے اوپر اب ریئیکشن دیا. اب اصل بات کیا تھی جو تابش نے کہی ہے وہ ذرا سنیں. ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے مذاکرات کروانے کے متعلق سوال پر تابش ہاشمی کا رد عمل. پاکستان کا کردار محلے کے ان لڑکوں کی طرح ہے جن کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا, بس محلے کے پھڈے ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مہنگائی وغیرہ سب ہے, گیس کی قیمتیں, بے روزگاری سب اپنی جگہ سیٹ ہیں, لیکن دنیا کے مسئلے ہم حل کروا رہے ہیں, یہ کانفیڈنس چاہیے. بات ویسے ٹھیک ہے, بات غلط نہیں ہے. جیسا میرا خیال ہے شرمیلا فاروقی نے کہا تھا یا شریر رحمان, یو کین کریکٹ می, ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا
میرا خیال ہے کہ شرمیلا فاروقی کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان جو کراچی ہے وہ پیرس ہے، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو پیرس آپ کو فیل ایک آئے گی۔ جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ گئے۔ جاوید چودھری صاحب نے پچھلے میرا خیال ہے کہ کچھ سالوں میں اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کیا، اور ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ 0 پوائنٹ ان کے کالم، اور پھر اس کے بعد ان کی تقریریں اور جو جس طرح سے وہ تمہید باندھتے ہیں، قصہ گوئی کا جو ان کو آرٹ آتا ہے، بہت سارے لوگ ان پیسز کو اپنی تقریروں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اقرار الحسن اقرار کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ایک 0 پوائنٹ ایک کالم کے اندر جس طرح سے ابتدا کی گئی تھی، اقرار نے اپنی تقریر کے اندر اس کا کافی دفعہ جو ہے وہ حوالہ دیا، اور بہت دفعہ اسے جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے کالجز میں اس نے اسی طرح آغاز کیا۔ اور وہ تحریر کس کی تھی؟ وہ جاوید چودھری کی تھی۔ آپ کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں اور میرے سامنے۔ تو جاوید چودھری صاحب نے اب کیا کہا؟ جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سے سنجیدہ امور پر تجزیہ کروانا ایسا ہے تابش ہاشمی کامیڈین جیسے انجینئر سے آپریشن کروانا۔ جاوید چودھری کا تابش ہاشمی کے فارن افیئرز پر تجزیے پر رد عمل۔ دیکھیں، یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ باز آ جائیں۔ ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی رائے رکھتا ہے اور اس کا اظہار کرے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بول کیوں رہا ہے، ملک اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، وہ اسے ووٹ دینے کا حق ہے، آئین پاکستان اس کو یہ حق دیتا ہے کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کے بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کو حق کس نے دیا، یہ سارا حق جو ہے وہ جاوید چودھری کو ملا ہوا ہے یا یہ سارا حق عرفان ہاشمی کو ملا ہوا ہے۔ نہیں، ہر اس شخص کو یہ حق ہے جو اسلامی ریپبلک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شہری ہے۔ یہ حق آپ کو پاکستان کے آئین نے دیا، اور یہاں پر کچھ افراد آپ کو یہ حقوق دیتے ہیں کہ کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ زیادہ تو نہیں بول رہا، اگر بول رہا ہے انہوں بند کرو، اندر پی کا استعمال کرو جی۔ تو یہ پاکستان میں سر ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ اب ایک دوسرے کو انہوں نے جواب دیا۔ لیٹس سی کہ تابش اس حوالے سے کیا جواب دیتا ہے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو نا ایک تکلیف دہ خبر اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ویب سائٹ کے اوپر، جو وضاحت بلکہ سے کہیں، اور وہ وضاحت تھی یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے آئی، اور لوگوں نے تنقید کی۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں میرا خیال ہے کسی ایونٹ کے اندر ہیں، کوئی ان کو منہ نہیں لگا رہا ہے، ہم نے تو ایسے ہی دیکھا، اور وہ لیفٹ رائٹ اپنے دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے کہ کوئی آ کر ان سے سوال کرے، پوچھے کہ اوہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو جس طرح سے تنقید ہوئی، یقیناً یہ جہاں بھی جاتے ہوں گے لوگ ان سے پوچھتے ہوں گے کہ یو آر دی چیف جسٹس آف پاکستان، آپ نے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا۔ اچھا، آپ وہی ہیں جس نے پاکستان میں جمہوریت کا بیڑا غرق کیا؟ لوگ ایسے بھی کہتے ہوں گے۔ تو جمہوریت کا بیڑا غرق کرنے والوں نے ایک اپنی ایکسپلینیشن دی ہے اپنے کسی ویب سائٹ کے اوپر۔ پی ٹی آئی نے پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اس لیے انتخابی نشان کے حقدار نہیں تھے۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں، اس پر لوگوں نے کچھ اس کا جواب دیا۔ وہ لوگ جو اوبویسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، تو ان میں ایک دوست نے لکھا کہ قاضی فیض عیسیٰ، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ پی ٹی آئی نے انتخابات نہیں کرائے تھے، بلکہ اعتراض چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پہ تھا، جسے عمر ایوب نے تعینات کیا تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں پارٹی چھوڑنے سے اسد عمر سیکرٹری جنرل تھے۔ تو یہ وہ بات تھی جس کے اوپر ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اور جن لوگوں نے ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی تھی، آج آپ ان کا حال دیکھ لیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کے لیے کیا کھڑا ہونا تھا۔ یہ اپنی عدالت کے لیے اور اپنے فیصلوں کے لیے بھی کھڑے ہو سکے، چونکہ ان میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس کے اوپر یہ فخر کر سکے، اور ان کا دور جو تھا وہ ایک سیاہ دور تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان میں حکومت ان کو روک لے گی، نواز دے گی، کسی کو بٹھائے گی، کسی کو اٹھائے گی، اور ان کو کہے گی کہ اب چلیں جی آپ کی باری ہے۔ ان کو شاید یہ موقع نہیں مل سکا۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ یہ جو خود رہنمائی ہے نا، اور عوام کے پیسے سے جو خود رہنمائی کی جاتی ہے، پرسنل اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے، اور پیسہ بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور ان کی جو شاہ خرچی ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ میراتھن ہوئی جی ایک، جس میں مریم نواز کی تصویر والی شرٹس جو ہیں وہ شرکاء کے درمیان تقسیم کی گئی، اور پھر وہ شرٹ پہن کر لوگوں نے ریس لگائی۔ لیکن یہ جو ریس لگی ہوئی ہے اچھا دکھنے کی، اچھا نظر آنے کی، اچھا اپنے آپ کو پیش کرنے کی، اس میں پاکستان کا بیڑا غرق یہ کر رہے ہیں، اور پیسہ پاکستان کی عوام کا ہے لیکن خرچ ہو رہا ہے کسی اور پر، کسی کی اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سب کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔
दोस्तों इसका एक कंपैरिजन जो है ना, चूंकि ये जहाज़ का मामला था, इससे पहले जहाज़ एक लिया गया जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अब वो सारे आपको सहाफ़ी ना बोलते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल खामोश हैं, जो इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसका एक कंपैरिजन है, और कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? द प्रीमियर ऑफिस कन्फर्म्स ओंटारियो के प्रीमियर के साथ। As a part of the job of being the Premier of Ontario, there is extensive travel within Ontario, a province twice the landmass of Texas. This is in addition to travel across the Canada for the Council of the Federation, the First Minister's meeting. अच्छा, अभी एक दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ पे एक जहाज़ खरीद लिया। वहाँ पर लोगों ने इनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि यार इतना महंगा जहाज़ जो तुसी लेता है सरकार, व्हाट इज़ द रीज़न? इसकी जो कीमत थी, बताया जाता है कि 28.9 मिलियन फॉर द यूज़ बाय द प्रीमियर ऑफ ओंटारियो। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये जो जहाज़ मरीम नवाज़ का है वो इससे ज़्यादा महंगा है। लेकिन आज खबर ये आ रही है कि इन्होंने अवामी एहतजाज पर इस जहाज़ को वापस कर दिया। खबर ये है कि मैं अवाम की सुनता हूँ, अवाम नहीं चाहती कि उनके प्रीमियर यानी जो भी उस सूबे का जो करता धरता है वो त्यारा रखे। अवाम ने एहतजाज किया तो मैंने त्यारा फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया। ओंटारियो के प्रीमियर जो डग फोर्ड का त्यारा ख़रीदने के अवामी एहतजाज पर रद्द-ए-अमल, तो ये इनकी तरफ से बाकायदा तौर पर अब ये जहाज़ जो है वो वापस कर दिया गया है। दोस्तों, कौमें तो ऐसे ही बनती हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जिनके हाथ में ये कौम की तकदीर है वो पहले अपने हालात ठीक करें और फिर पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।